बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सच बोलो में मैं हूँ माहीन अली। नया पाकिस्तान, तब्दीली, रोज़गार, जुल्म और नाइंसाफ़ी के निज़ाम का ख़ात्मा, अमीर और गरीब के लिए एक जैसा कानून और एक ही फलाही रियासत का नज़रिया, ये वो तमाम वादे और तमाम ख्वाब दिखाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्या ये तमाम वादे पूरे हो चुके हैं? क्या फलाही रियासत का निज़ाम कायम हो चुका है? इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी मुस्लिम मिरानी साहब। विल बी राइट बैक। MCB बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे। करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रही हैं। दुबई में ईद हो गई पापा। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। जी नाजरीन, वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुस्लिम मिरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताइए कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आवाम को महंगाई से बचाने के लिए जो 12 अरब का रिलीफ पैकेज दे रहा है, ठीक है, तो इससे पूरे मुल्क की जो आवाम है इस पैकेज से उनको क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है? जी, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, इस पे भी तजाद है कि 10 का है कि 12 अरब का पैकेज है। ये है कि इन्होंने ये कहा है कि 5 महीनों के लिए हम मंथली जो है हर महीने 2 अरब की सब्सिडाइज रेट पे हम यूटिलिटी स्टोर पे लोगों को अशिया देंगे, खुर्दोनोश की, और यकीनन इससे आवाम को फ़ायदा होगा। उसमें आप देखें कि आटा जो है बाहर 1000 से ऊपर जा रहा है। उन्होंने कहा है कि हम 20 किलो का आटा जो है 800 रुपये में देंगे यूटिलिटी स्टोर। चीनी का भी है कि वो भी 10 से 15 रुपये बाहर महंगी है, 85 रुपये यहाँ 70 और 68 रुपये की बात कर रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि जी 70 रुपये में देंगे, और हफीज़ शेख जो हैं वो मावन इक़्तिसादियात वो कह रहे हैं कि 68 रुपये की देंगे। और ये भी है, घी की भी इस तरह है कि बाहर 200 से ऊपर हैं अब, और यहाँ पर यह है कि घी जो है वो 175 रुपीज़ का कह रहे हैं कि हम देंगे। अब उस पर जो मसला है वो क्वालिटी का है। आप यूटिलिटी स्टोर्स को देखें कि अभी जाके मेरे ख्याल में जो यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि पैकेज मिला और उनकी रोज़ी रोटी चल रही, तो नहीं तो इनको बंद किया जा रहा था और मखसूस आइटम यूटिलिटी स्टोर पे पाए जाते हैं। आप जाएंगे तो चीनी, आटा और जो है घी ये तो मिलेगा, बाकी जो कमोडिटीज हैं वो नहीं मिलेंगी आपको। तो ये भी है। फिर लोगों को क्वालिटी पे बड़ा मसला है। अब जो गरीब आवाम है यकीनन उनके लिए तो फ़ायदा है, लोग जाएंगे कि वहाँ से सस्ती चीज़ें ले आएँ, क्योंकि पाकिस्तान में क़ुव्वत ख़रीद भी बहुत कम हो गई है। जो टैक्सेस लगी हैं और जो महंगाई हुई हैं, बिजली, गैस, ऑयल, इसकी चीज़ें और मज़ीद महंगाई होने वाली भी है। तो यकीनन एक अच्छा इक़दाम है, और काफ़ी सारे, हम 21 करोड़ की तो बात नहीं करेंगे वो मुस्तफ़ीद होंगे, मगर कुछ लोग यकीनन मुस्तफ़ीद होंगे इस पे। लेकिन सर, अवाम का कहना है कि ये हुकूमत का तमाशा है, ये अवाम जो है ये रिलीफ न समझ ही नहीं रही। वो कह रही है ये हुकूमत एक तमाशा ड्रामा लगा रही है। अब मसला ये है कि हुकूमत को खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। अंदरूनी ग्रुप बंदी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो आए दिन आप इस जो खबरों का चर्चा आवाम सुन रही होगी। और फिर ये है कि ये भी चल रहा है कि इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में गर्म खबरें कि तब्दीली आ रही है जी। कभी डॉक्टर शीरीन मज़ारी जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा के ख़िलाफ़ बयान दे देती है, कभी फवाद चौधरी क्या कहता है, कभी कप्तान को जाने की बातें की जा रही हैं कि जी वो चला नहीं पाए। तो अब ये इस्टेब्लिश हो गया है पूरे पाकिस्तान में, हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है कि बहुत महंगाई है। और यकीनन हुकूमत ने ये पैकेज दिया है, मगर मसले अब जैसे इन्होंने ये पैकेज दिया, दूसरी तरफ से ये भी चीज़ें हैं कि जो नेशनल हाईवेज़ और मोटरवेज़ पे जो वज़न था ट्रकों का, जो माल बरदार ट्रक
ٹرکیں آتی ہیں پورے پاکستان میں ان کا بھی انہوں نے ہاف کر دیا ہے. تو اس سے بھی بڑا خدشہ ہونے والا ہے کہ پرائز ہائک ہو جائے گی آپ کی. تو یہ مسئلہ ہے. یقیناً عوام کو ریلیف چاہیے. جو پاکستان تحریک انصاف کے بڑے بڑے خواب تھے, نوکریاں بھی چھوڑیں جی, 1 کروڑ ہمیں نہیں لینی, گھر بھی ہم 50 لاکھ نہیں بناتے, مگر جو مہنگائی ہے اور ریاست مدینہ کی باتیں تھی تو یقیناً عوام اپنی جگہ پہ صحیح ہے. اور یقیناً یہ جو ہے پیکیج یہ اتنا کارآمد نہیں ثابت ہوگا کہ آپ 5 مہینے میں یہ پیکیج دیں اور IMF سے اور قرضہ لے آئیں. دوست ممالک جو ہیں انہوں نے بھی آپ کو جھنڈی دکھا دی, تو آگے کیا کریں گے, یہ بڑا سوال ہے. ٹھیک. اچھا, کل خواجہ آصف نے ذکر کیا ہے کہ شوگر کے بحران میں جو حکومت کے ایسے بھی لوگ ہیں جن کو حکومت کا کفیل کہا جاتا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ کفیل کے خلاف ایکشن لینے کے لیے کیا خان صاحب یہ ایکشن ان کے خلاف لیں گے یا نہیں لیں گے؟ سب سے بڑا جو بحران چینی کا ہوا, آٹے کا ہوا, جہانگیر ترین صاحب کا جو روئے رواں ہے پاکستان تحریک انصاف کے اور فائنانشل سپورٹر ہیں, تو اربوں کی بات ہوتی ہے کہ جی انہوں نے PI پاکستان تحریک انصاف کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور الیکشن جتوانے کے لیے اربوں روپے لگائے ہیں. خسرو بختیار صاحب ہیں, وہ بھی کسی اور پارٹی سے کیو لیگ سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کیا. تو یہ لوگ ہیں, اور بھی کافی سارے ہیں مختلف پارٹیز میں. یہ کہا جا رہا ہے جیسے شریف برادران ہیں اور زرداری صاحب ان کی شوگر ملیں ہیں, مگر یہ کہا جا رہا ہے ان کی شوگر ملیں تو بند ہیں. تو سارے ہی لوگ مستفید ہو رہے ہیں, وہ جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں, پارلیمنٹ سے باہر ہیں. تو مشکل ہے کہ آپ جہانگیر ترین سے جو ناراضگی کی باتیں چل رہی تھی کہ جی کپتان ناراض ہے, وزیر اعظم ان سے بات, اس کے بعد ملاقات بھی ہو گئی جی. تو جس طرح ایکشن کی بات ہے تو میرے خیال میں عثمان بزدار صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں ان کے خلاف ہی کپتان نہیں لے پا رہے ہیں, فواد چودھری کے خلاف ہی نہیں, اور جو بیان بازی شیرین مزاری کی ہو, شامون قریشی کی ہے, ان کے خلاف بھی نہیں. تو یہ تو پاور بروکر جو بڑے بیٹے ہوئے ہیں اور جہانگیر ترین اور خسرو بختیار بڑے نام ہیں, تو مشکل ہے کہ ان کے خلاف ایکشن ہو. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جس مافیا کا ذکر کرتے ہیں, جو مہنگائی, جن کی وجہ سے مہنگائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا ہمارے ملک کا وزیر اعظم بھی مافیا کے سامنے کیا بے بس ہے؟ کیا وہ اس کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے؟ دیکھیں کہ مافیاز حقیقت ہے, وہ ہماری سوسائٹی کی ہو, چاہے باہر دنیا کی بات کریں, یا سابق چیف جسٹس جو سپریم کورٹ تھے جنہوں نے ڈیم بنانی تھی, انہوں نے ذکر کیا تھا میاں نواز شریف کا مافیاز. تو شاید وہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. پہلے سیاسی پارٹیاں تھیں تو NRO نہیں دوں گا, اور سب نے دیکھا کہ NRO نے کس نے دیا اور کیسے لوگ یہاں سے ملک سے باہر گئے. تو مافیاز ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں, باہر بھی ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اپنا جو بیانیہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو وہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ان کو جیل میں بھی ڈالا اور اس کے بعد عدالتوں سے یہ بری ہو کے باہر گئے, کوئی علاج کرا رہے ہیں, کوئی آرام کر رہے ہیں. اور مافیا جو ہیں وہ سوسائٹی کی حقیقت ہے, اس کے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم کچھ کر پائیں. تو یہ بیانیہ ہے, اس سے کچھ ہو نہیں پائے گا. ٹھیک. اچھا, اپوزیشن کہتی ہے کہ عمران خان نے یہ بات خود کی تھی کہ وزیر اعظم کرپٹ ہوتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے, تو یہ کہاں تک سچ ہے؟ اور انہوں نے ایسی کون سی کرپشن کی ہے کہ جس کے حوالے سے وہ بات کر رہی ہیں اپوزیشن؟ جی, ہم اگر بات کریں کرپشن کی, اب اس کو آپ سماجی مسئلہ سمجھیں یا سیاسی سمجھیں, کرپشن چل رہی ہے, ہماری جڑوں میں بس گئی ہے. آپ ریڈی والا ہے, آپ دیکھیں اس سے فروٹ لیں, اس کو تو وزیر اعظم نے نہیں کہا, یا اس کو سیاسی پارٹیوں نے نہیں کہا کہ آپ کیا کریں گے, 3 پھل اگر وہ اچھے ڈالیں گے تو 1-2 خراب بھی ہوگا. تو یہاں پر یہ ایک حقیقت ہے. اور وزیر اعظم عمران خان اور خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کا یہ بیانیہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں پھر اس پہ یو ٹرن لیتے ہیں اور اپنے خلاف کوئی بھی بات وہ اسٹیبلش کرنے نہیں دیتے, کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی ان کا اچھا خاصا حلقہ ہے, سپورٹر بھی ہیں, وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے جو پاکستان تحریک انصاف ہیں اور جو وزیر اعظم عمران خان ہیں کچھ کر پائیں. اب یہاں پر سوسائٹی میں دیکھا جائے تو جی ایماندار ہے,
ٹھیک ہے جی. یہ کہا جاتا ہے کہ جی وزیر اعظم پاکستان جو ہے بہت ایماندار ہے, تو کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ جی ایماندار ہے تو ہم نے پیش امام تو نہیں لگانا ان کو مسجد کا, ایماندار ہے, ہمیں ریلیف چاہیے اور ریلیف مل نہیں رہا. تو یہ سب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بس یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے کہ یہ حکومت یہ کر رہی, پاکستان مسلم لیگ نون یہ کر رہی ہے, ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہیں گے, تو عوام کی باری کب آئے گی؟ عوام کو کب دیکھا جائے گا؟ عوام کو دیکھیں کہ آپ کو ایم پی اے یا ایم این اے کے الیکشن کے لیے ہارنے کے لیے 1 کروڑ چاہیے, ہارنے کے لیے, جیتنے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ جو پیسے لوگ انویسٹ کر کے آ رہے ہیں, اور سرمایہ دار بھی ہیں, جاگیردار بھی ہیں, وڈیرے بھی ہیں, چودھری بھی ہیں, تو یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں آئے. اب جیسے جیسے بلدیاتی الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ فوتگیوں پہ بھی جائیں گے, یہ سلائی مشینیں بھی بانٹیں گے, یہ زکوٰۃ خیرات بھی کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارا ایک کلچر ہے. تو عوام کی بات یقیناً جمہوریت بھی نہیں ہے, یہاں پر مسئلے مسائل بھی رہیں. ابھی بھی کوئی آئیڈیل جمہوریت نہیں ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ ان کو ہم کمپیئر کریں. لولی لنگڑی جمہوریت ہے, اور اس میں بھی پاور شیئرنگ کا بھی بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جب آتے ہیں احتجاج کرتے ہیں تو مطالبات میں وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, چیف جسٹس اور کچھ اور لوگوں کا بھی نام لکھا ہوتا ہے کہ جی ہم وہاں سے ہمیں ریلیف ملے گا, اور وہ جو طاقتور حلقے ہیں وہ ریلیف دلا بھی دیتے ہیں. تو یہاں پر مسائل ہیں, یقیناً ٹائم لگے گا. عوامی نمائندے ریئل آئیں گے, اور جیسے بلدیاتی نظام ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہونے کے باوجود کسی بھی سیاسی پارٹی نے اس کو سپورٹ نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف بلند باغ دعوے کرتی تھی, پاکستان پیپلز پارٹی کرتی تھی, آپ کی پاکستان مسلم لیگ نون کرتی تھی, کیو لیگ کرتی تھی, مگر آپ کا جو بیسیکلی جو عوام کو ریلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ بلدیاتی نظام ہے, وہ مفلوج ہے آپ کا. تو جب لوگ آئیں گے, پڑھے لکھے لوگ آئیں گے, آپ کے مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے لوگ آئیں گے, ہم سے لوگ آئیں گے, وہ یقیناً عوام کی باتیں کریں, عوام کو ریلیف ملے گا. اگر ہم ذات برادری پہ ووٹ دیں گے تو یہی صورتحال ہوگی جو آپ دیکھ رہی ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے کہ آٹے اور چینی کی قیمتیں جو ہیں اس پہ روز ہماری جو عوام ہے وہ تقریباً 2 ارب روپے اضافی ادا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اب یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ جی پیسہ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, اور اضافی دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی وہ ٹیکسز لے کے حکومت چلا رہے ہیں, پیسے ہیں نہیں, خزانے آپ کے خالی ہیں. اور آپ نے کہا تھا کہ جی ہم وہ جو تھے میاں صاحب کے کٹے اور بھینسیں بھیج دی, اس سے تو کام نہیں چلا. اور جب تک آپ اخراجات میں کمی نہیں کریں گے, اب دیکھیں کہ ہم اس میں صرف ہم باتیں کرتے ہیں. ابھی بھی آپ کے اسلام آباد میں پروٹوکول دیکھیں منسٹروں کا کس طرح جا رہا ہے, وہی سائرن بنتے آپ رک جائیں, عوام روڈ پہ رک کے وہ جائیں گے, اور بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, لیوش قسم کی لائف ہے, بڑے بڑے ڈنر ہو رہے ہیں, سرکاری خرچوں پہ ہو رہے ہیں, اور عوام کے خرچوں پہ آپ ہیلی کاپٹر پہ. اب یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ جب وزیر اعظم عمران خان آئے تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم بزنس کلاس, فرسٹ کلاس میں جائیں گے, مگر آپ دیکھیں وزیر خارجہ بھی خصوصی طیارے میں جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ جب نہیں لگائیں گے, خرچے اپنے کنٹرول نہیں کریں گے, ہم قرضوں پہ تو آپ چل نہیں پائیں گے. جو اضافی لوگ دے رہے ہیں پیسے وہ حکومت کے ان میں ہی جا رہے ہیں, وہ عوام پہ کم لگ رہے ہیں, اور جو ان کی شاہ خرچیاں اس پہ زیادہ لگ رہے ہیں. ٹھیک. تو عوام اب یہی سوچنا ہے کہ پیسہ اپنے پہ لگا رہے ہیں اور عوام کو نہیں دیکھ رہے, مہنگائی مزید بڑھتی جا رہی ہے, تو ہم کیا سوچیں کہ کب یہ مہنگائی کم ہوگی؟ کچھ نظر آ رہا ہے آگے آگے آنے والے وقتوں میں کتنا ٹائم ہے اور مزید ٹائم لگے گا؟ آپ دیکھیں کہ مطلب مزید آگے مہنگائی بڑھے گی؟ جی بالکل بڑھے گی, یہ تو کچھ بھی نہیں, یہ تو شروعات ہے. آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا, کیونکہ اس لیے تو یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ جی جس طرح سپورٹ کی گئی پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو کہ ایک بڑی پرسنالٹی ہے, دنیا سے ڈالرز اور پاؤنڈز کی اور یورو کی برسات ہوگی, وہ برسات نہیں ہوئی. تو یہاں پر مہنگائی مزید ہونی ہے, قوت آپ کی جو خرید ہے بالکل ختم ہو گئی. اب یوٹیلٹی اسٹور بھی اب اگر ہم پھر دوبارہ چلے جائیں, 1 کلو آٹا تو نہیں دیتے.
اب جس کی ایک دہاڑی والا مزدور ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہوگی؟ 500 300 سبزیاں بھی نہیں لے سکتا. جو 20 روپے کی تھی وہ 100 سے اوپر سبزی کا ریٹ ہے 1 کلو کا. اب اگر وہ آٹا 20 کلو کا دے رہے ہیں 800 میں، تو وہ 20 کلو کا آٹا وہ کلو تو نہیں دیں گے اس کو، وہ کہاں سے کھائے گا؟ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ چین ہے، وشیس سرکل آف پاورٹی، یہ چلتی رہے گی اور یقیناً یہ ختم ہوگی جب ہم اس پہ عمل درآمد کریں گے. اب پرائز کنٹرول لسٹ کی آپ بتائیں کہیں ڈسپلے نہیں ہوگی، اگر ڈسپلے ہوگی تو آپ کو ریٹ نظر نہیں آتا. اتنے مدھم الفاظ اور چھوٹے فونٹ لکھے ہوتے ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتے. تو یہ نظام ہے، اس پہ ہم اگر اٹھیں گے، عوام بھی آپ کے ایک میکینزم بنایا جائے، اس میں ڈیفینیٹلی عوام کی پارٹیسپیشن ہو، کمیٹیاں بنائیں، آپ پرائز کنٹرول سسٹم بنائیں، آپ چیزوں کو عمل درآمد کرائیں، تو یقیناً ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے، باتوں سے نہیں ہوتا. صحیح. جو یہ ملز مالکان ہے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہے یہ آٹے کا کوئی بحران نہیں ہے، یہ سب بس واویلا بلا وجہ کا مچایا ہوا ہے. یہ کہاں تک سچ ہے بات؟ یہ ہے کہ ریٹس، جو بندہ 1 کلو 2 کلو آٹا لیتا ہے وہ دکان پہ جاتا ہے، وہ یوٹیلٹی اسٹور پہ نہیں جاتا. اب وہیں سے آتے ہیں مل. اگر آپ اسلام آباد کی I9 I10 میں انڈسٹریل ایریا ہے، آپ جائیں تو وہاں بھی لگے ہوتے ہیں کہ 750 میں ہم دیں گے آپ کو 15 کلو. ٹھیک ہے، تو ہے، مگر یہ ہے کہ جب قوت خرید آپ کی ختم ہو گئی تو واویلا بھی ہوگا اور لوگ چیخو پکار بھی ہوگی، اور بحران تھا کیونکہ ایک دم آپ کے ریٹ جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہے تھے. تو لوگ، سیاسی پارٹیوں نے ایوانوں میں بھی باتیں کی، عوام نے بھی کی، اور اس کے ساتھ جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، معیشت دان ہیں، انہوں نے بھی کیا کہ ہو کیا رہا ہے، بحران پہ بحران. اب چینی بھی آپ چھوڑ دیں، آپ آٹا کھانا بھی چھوڑ دیں، آپ ٹماٹر بھی نہیں کھائیں، تو مثلا کھائے تو بندہ کیا کھائے؟ زہر ہی کھائے پھر. بہت شکریہ مسلم ایرانی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی مسلم ایرانی صاحب. اگلے پروگرام میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ماہین علی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے. تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر OPF اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے. OPF کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے. زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فارن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے. بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولینس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے. اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں. حال ہی میں OPF کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے. OPF کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. OPF. مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں.